बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, आज की साल दोम की इस जमात में मैं आपको अपने लेक्चर नंबर 2 के साथ खुशामदीद कहती हूँ। अज़ीज़ तालिबात, हम अपनी दरसी किताब का सबक नंबर 1 मुसलमानों का कदीम तर्ज़ तालीम, जो मौलाना शिबली नोमानी की तहरीर करदा किताब मक़ालात शिबली से माखूज़ है, उसको पढ़ रहे हैं। मुसलमानों का कदीम तर्ज़ तालीम में हमने 145 हिजरी से लेकर पहला दौरे तालीम और दूसरे दौरे तालीम के अंदर तरक्की के उरूजो ज़वाल को देखा। इसके साथ हमने ये भी पढ़ा था कि स्पेन में मुसलमानों का दौरे हुकूमत कितना अरसा रहा। तो प्यारे बच्चों, हमने तारिक बिन ज़ियाद के लश्कर के साथ स्पेन में आमद और 12,000 के लश्कर के साथ स्पेन में दुश्मनों को तबाही के दहाने तक की दास्तान को पढ़ लिया। इसके बाद हमने स्पेन में मुसलमानों के दौरे हुकूमत के जो अदवार थे उनके हवाले से पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत के 3 दौर थे। सबसे पहले दौर को देखते हैं कि पहला दौर जो था वह इंतहाई इंतशार का उमवी दौर था। अज़ीज़ तालिबात, इस दौर में अमीर मूसा बिन नसीर का बेटा अब्दुल अज़ीज़ अमीर बना। उसने रडार की ईसाई बेवा से शादी की। ईसाई शरपसंदों ने अयार औरत के ज़रिए फूट डलवाई। इस दौर में अब्दुर्रहमान शुमाली अफ्रीका से स्पेन पहुंचा और हुकूमत संभाल ली। इसके बाद उमवी दौर का सुनहरा दौर शुरू हुआ। स्पेन में मुसलमानों का ये दौर 138 हिजरी का दौर था, जिसका आगाज़ अमीर अब्दुर्रहमान दखल से हुआ। 33 साल हुकूमत की, इल्मो अदब अदल व इंसाफ आम किया। दुनिया से उलमा बुलवाए, मस्जिदें और आलीशान इमारतें तामीर की। इसके बाद इसका बेटा हिशाम तख्त नशीन हुआ और इसके साथ ही हुकूमत आमर ख़ानदान के बानी मोहम्मद बिन आमर मंसूर ने संभाल ली। इसके दौरे इक़्तिदार में खूब तरक्की हुई, लेकिन इसकी वफ़ात के साथ ही सुनहरा इस्लामी दौर ख़त्म हो गया। इसके साथ तीसरा दौर, इंतहाई ज़वाल की तरफ लेकर जाने वाला दौर, जिसको हम कह सकते हैं तवाइफ़ मलूकी का मोहलक दौर। इस दौर में बादशाह सल्तनत इयाशी की तरफ राग़िब हुई। महफ़िल मौसीकी का इंतज़ाम बढ़ने लगा। शराब नोशी की महफ़िलें आम होने लगीं और यहीं से मुसलमानों का ज़वाल शुरू हुआ। तो अज़ीज़ तालिबात, हम दूसरे दौरे तालीम के अहवाल के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे दौरे तालीम में अगरचे उस ज़माने का कोई रजिस्टर हमारे पास मौजूद नहीं जिससे हम हिसाब लगा सकें कि फ़ीसदी कितने आदमी तालीम याफ्ता थे, लेकिन तज़किरे, तराजम, अस्मा रिजाल, तबक़ात की सैकड़ों हज़ारों किताबें मौजूद हैं, जिनसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुसलमानों में कितने लोग ऐसे थे कि जिन्होंने मुसलमानों की तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुतवातर इनकलाबात और गारतगरी के बाद हमारे पास जो कुछ रह गया है वो 1000 में एक भी नहीं, और इस वजह से हज़ारों लाखों नामवरों की सूरतें ज़माने की तारीख़ी निगाह से छुप गईं।
تاہم ہر دور میں ہم سینکڑوں ماہرین و مجتہدین فن کا نشان یا حساب دے سکتے ہیں۔ صرف ہم اثر و ہم وطن اہل کمال کی فہرست تیار کی جائے تو بھی بہت سی جلدیں تیار ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر سپرنگر تخمینہ کرتے ہیں یا اندازہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کے اسماء و رجال میں 5 لاکھ مشہور عالموں کا حال مل سکتا ہے۔ اب اگر ہم اندازہ لگائیں تو تعلیم یافتہ گروہ میں کس نسبت سے ایک صاحب کمال پیدا ہوتا ہے تو عام تعلیم کا ایک معقول اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد مشہور علماء کے تعلیمی حالات اگر پڑھیں تو ایک استاد کے حلقہ درس میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں طالب علم مشغول درس نظر آتے ہیں۔ علامہ زیبی لکھتے ہیں کہ اس زمانے کے بعض حلقہ درس ایسے بھی تھے جن میں 10,000 سے زائد دواتیں رکھی جاتی تھیں اور لوگ حدیث نبوی لکھتے تھے۔ اس بڑے مجمع میں 200 امام حاضر ہوتے تھے جو اجتہاد اور فتویٰ دینے کی پوری قابلیت رکھتے تھے۔ اس زمانے میں تعلیم کا مستند طریقہ تعلیم وہی تھا جو آج مہذب ملکوں میں جاری ہے، یعنی املا، جس کو اردو میں لیکچر دینا کہتے ہیں۔ استاد ایک بلند مقام مثلاً کرسی یا منبر پر بیٹھ جاتا تھا اور کسی فن کے مسائل زبانی بیان کرنا شروع کرتا تھا۔ طالب علم جو ہمیشہ قلم و دوات لے کر بیٹھتے تھے ان تحقیقات کو استاد کے خاص لفظوں میں لکھتے جاتے تھے اور اس طرح ہر ایک کی مستقل کتاب تیار ہو جاتی تھی اور امالی کے نام سے مشہور ہوتی تھی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے دور دراز مسافتوں کا طے کرنا اور متعدد اہل کمال کی خدمت میں پہنچ کر فائدہ اٹھانا نہایت ضروری خیال کیا جاتا تھا۔ مشہور اہل فن کی زندگی کو چھان ڈالو تو اس زمانے میں ایک مشہور فاضل جو سفر کی تکلیف اٹھائے بغیر اپنے فن میں نامور ہو تو اس زمانے کے لوگ اس کو ہمیشہ حیرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ بغداد، نیشاپور، کرتبہ وغیرہ میں گہرے فن کے کامل شناسا موجود تھے، مگر ان شہروں کے رہنے والے بھی مشرق و مغرب کی خاک چھانے بغیر نہیں رہتے تھے۔ علامہ مقری کی تاریخ کا ایک بڑا حصہ انہی علماء کے حالات میں ہے جو اسپین سے مصر و شام و بغداد کے یا ان مقامات سے چل کر اسپین میں داخل ہوئے۔ جس کثرت اور جوش و سرگرمی سے تعلیم کے لیے ہمیشہ مسلمان سفر کرتے رہے ہیں، دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر مثال موجود نہیں۔ دوسری چیز جو اعلیٰ تعلیم کے لیے گو لازمی تھی، مناظرہ کی مجلسوں میں شریک ہونا۔ مناظرہ وہ مجلس تھی جس میں بحث کسی خاص ضابطے کے تحت کی جاتی تھی اور اس کے لیے مشہور شہروں میں بحث و مناظرے کے لیے خاص وقت اور مقام مقرر تھے۔ بعض عمرہ اس قسم کی مجلسیں اپنے مکانوں میں منعقد کرتے تھے۔ فقہ، ادب، نحو وغیرہ ہر علم کے لیے جداگانہ مجلسیں تھیں۔ ان میں علماء اور طلباء دونوں شریک ہوتے تھے اور کوئی ممتاز عالم بحث کے تصیفے یعنی فیصلہ اور صلح کے لیے کوئی ایک عالم انتخاب کیا جاتا تھا۔ یہ جلسے جن میں زیادہ تر حق پسندی اور انصاف کا استعمال ہوتا تھا، معمولی نصاب تعلیم ختم کرنے کی نسبت بہت زیادہ مفید تھے۔ تحصیل سے فارغ ہونے کے بعد استاد ایک تحریری سند عطا کرتا تھا جس میں اس کی تعلیم کی ایک مختصر سی کیفیت اور درس دینے کی اجازت ہوتی تھی۔ اس سند میں وہ تلیسان پہننے کی بھی اجازت دیتا تھا۔ تلیسان ایک پگڑی، دھاری دار پگڑی کا شملہ اور کاندھے پر ایک چادر ڈالنے سے مختص ہے۔
یہ علماء کا مخصوص لباس تھا۔ اس کے بعد تعلیم کی وسعت کے متعدد اسباب تھے، یعنی وجوہات تھیں۔ سب سے پہلی وجہ دینی تعلیم مذہب کا ایک ضروری جزو بن گئی تھی۔ قرآن و حدیث جن پر مذہب کی بنیاد تھی، عربی زبان کے ساتھ خصوصیت رکھتے تھے۔ اتنے تعلق سے نحو، صرف، لغت، معنی، اسماء و رجال بھی گویا مذہبی تعلیم کے ضروری اجزاء تھے۔ فلسفے نے علم و کلام کی صورت میں مذہبی علم ہونے کی عزت حاصل کی تھی۔ اب خیال کرو کہ ایک قوم جس میں اسلام کا جوش ابھی تازہ ہے، جس کی رگوں میں ہنوز یعنی ابھی تک عرب کا لہو ہے، جس کی ہمتیں بلند، ارادے مستقل، حوصلے وسیع ہیں، اور پہم ملکی کامیابیوں نے ان کے جوش کو زیادہ تیز کر دیا، جب کسی کام پر پوری توجہ سے مائل ہوگی تو اسے کس حد تک پہنچا کر رہے گی۔ عرب کے سوا دوسری قومیں جو اسلام قبول کر چکی تھیں، مذہب نے ان کو بھی انہی سرگرم جذبات سے بھر دیا تھا جو عرب کے ذاتی خوبیاں تھیں۔ یہی بات ہے کہ نحو، لغت، حدیث، اصول فقہ، فلسفہ کے امام و پیشوا تقریباً کل اجمی ہیں۔ اس کے ساتھ تعلیم مسجدوں اور علماء کی خاص درسگاہوں میں مقید نہ تھی۔ وزراء، حکام، فوجی افسر، اہل منصب، ہر طبقے کے لوگ پڑھتے پڑھاتے رہتے تھے۔ وزارت کے کثیر الاشغال وقت میں بھی ابو علی سینا، جو مسلمان طبیب ہونے کا شرف رکھتے ہیں، ان کی خدمت میں بھی مجتہد طلباء کا ایک گروہ حاضر رہتا تھا۔ تعلیم میں نہایت آزادی تھی، کسی مقررہ نصاب کی پابندی ضروری نہیں تھی۔ جو شخص جس خاص فن کو چاہتا تھا حاصل کر سکتا تھا۔ اہل کمال کے زمرے میں سینکڑوں گزرے ہیں جو ایک فن میں امام تھے اور دوسرے فن میں معمولی طالب علم کا درجہ نہیں رکھتے تھے۔ عمرہ اور دوسرے فنون اور اہل منصب کا گروہ جو شائقین یعنی شوق رکھنے والے، علم حاصل کرنے والوں کی سرپرستی کرتا تھا، عموماً تعلیم یافتہ اور پایہ شناس تھا۔ تعلیم کی اشاعت کا یہ بہت بڑا سبب تھا کہ سلاطین و وزراء ایک طرف، معمولی سے معمولی رئیس کی خدمت میں سینکڑوں ادیب و فاضل موجود ہوتے تھے، اور چونکہ ان کی تنخواہیں کسی خدمت کے صلے میں نہیں بلکہ صرف ان کا ذاتی کمال اور قبول عام مہنگے داموں خریدا جاتا تھا، تمام ملک میں لیاقت اور شہرت پیدا کرنے کا عام جوش پھیل گیا تھا۔ تصنیفات میں زور طبع کے ساتھ تحقیق و احتیاط کا لحاظ اس طرح زیادہ کرنا پڑتا تھا کہ جن قدردانوں کے سامنے پیش کرنا ہے تو وہ خود صاحب نظر یعنی گہری نظر رکھنے والے اور نکتہ چین یعنی باریکیاں نکالنے والے ہیں۔ مدرسے کے قائم ہونے نے دفعتاً کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی۔ نصاب تعلیم تقریباً وہی رہا جو پہلے تھا۔ پرائیویٹ تعلیم گاہوں عموماً یہ تعلیم گاہیں قائم رہیں، اور حق یہ ہے کہ جب تک ان پر کچھ زوال نہیں آیا تعلیم بھی نہایت وسعت سے جاری رہی۔ عزیز طالبات، آج کے اس لیکچر میں ہم نے مسلمانوں کے قدیم طرز تعلیم کے دوسرے دور پر روشنی ڈالی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد آئندہ آنے والے لیکچر میں ہم سلطنت عثمانیہ کے عروج و زوال کی داستان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔